Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपकी किताब में सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 8। इसका हम आपके सामने खुलासा पेश करेंगे। आयत है हमारे पास आयत नंबर 59 से लेकर आयत नंबर 68 तक, यानी 59 to 68। आइए आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 59, 59 नंबर वर्स तिलावत करते हैं। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। तर्जुमा: ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुँहों पर यानी अपने चेहरों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। ये अमर उनके लिए मुजिब शनाख्त तो इम्तियाज़ होगा, तो कोई उनको ईज़ा ना देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत मुबारका का मफ़हूम ये है कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके ये हुक्म दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और अहले ईमान की औरतों को ये फरमा दें कि वो जब अपने घरों से बाहर निकलें तो अपनी चादरों का एक पल्लू लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा, इसकी हिकमत ये है कि वो पहचान ली जाएंगी कि वो मोमिन खातून है और कोई बदनीयत शख्स उनको तंग नहीं करेगा, इज़ा नहीं देगा। और बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है उन अमाल के लिए जो पीछे गुज़र चुके हैं। अब बच्चों, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इससे मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन मुख्तलिफ़ तावीलात निकालते हैं, जिनमें बाज़ अफराद का ये कहना है कि औरत के चेहरे का पर्दा लाजिम नहीं है। लेकिन जब हम लुगत अरब के एतबार से हम इस आयत की तशरीह करते हैं और हम अकाबिर मुफस्सिरीन की तरफ रुजू करते हैं तो वह तमाम लोग इस आयत की यही तशरीह करते हैं कि औरत के चेहरे का पर्दा इस आयत की रूह से लाजिम व मलजूम है। इस आयत में हुक्म दिया गया है कि औरत जब अपने घर से बाहर निकले तो अपने चेहरे को ढांप कर निकले, क्योंकि इस आयत की रूह से जलबाब कहते हैं एक बड़ी चादर को, और इदना से मुराद है लुपेट लेना, अपने करीब कर लेना। फिर इसमें जो दो लफ्ज़ मज़ीद इस्तेमाल हुए, अला और मिन, तो इन दोनों लफ्ज़ों ने इस आयत के मफ़हूम को मज़ीद वसी कर दिया और अच्छे तरीके से इसकी वजाहत कर दी कि इससे मुराद ये है कि चादर का एक पल्लू अपने सर के ऊपर से खातून इस तरह से लटकाए कि घूंघट बन जाए और उसका चेहरा छुप जाए। तो तमाम अकाबिर मुफस्सिरीन ने इस आयत की तारीफ़ और तौज़ी इसी तरीके से की है। लिहाजा इस आयत की रूह से औरत के चेहरे का पर्दा लाजिम है। इस आयत मुबारका में चूँकि पर्दे का हुक्म दिया गया है, लिहाजा ख़वातीन को ये चाहिए कि वो पर्दे का एहतमाम करें और इसके साथ उन तमाम बातों से बचने की कोशिश करें कि जो उनको पर्दे की जो कैटेगरी है, जो पर्दे की तारीफ़ है, उसे निकाल दें। मिसाल के तौर पर आपने अगर अच्छा लिबास पहना हुआ है तो वही आपका पर्दा है। आपने उस पर अच्छी तरह से चादर ओढ़ ली तो आपका पर्दा मुकम्मल हो गया और साथ आपने उसमें अपना चेहरा भी छुपा लिया। लेकिन आपका वही लिबास अगर चुस्त है, यानी इतना तंग है कि उससे आपका जिस्म झलक रहा है, या इतना बारीक है जे कि उससे आपके स्किन का कलर नुमाया हो रहा है, या वो इतना ज़ेबो ज़ीनत वाला है, तो ये तमाम बातें जो हैं उससे पर्दे का मकसद फ़ौत हो जाएगा। आपने अगर कोई पर्दा किया हुआ है या आपने जो भी लिबास पहना है तो चाहिए कि वो ढीला ढाला हो, वो इस कदर मोटा हो और सादा हो कि उसे देखने वाला कोई आपकी तरफ मुतवज्जे ना हो, कोई आपकी शख्सियत से मरऊब ना हो सके। तो बच्चों, इस आयत मुबारका में हमें पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है और इसके साथ साथ पर्दे की हिकमत भी इस आयत में अल्लाह ताला ने बता दी कि ताकि उस खातून पर ये लेबल लग जाए, ये उसकी पहचान और शनाख्त बन जाए कि ये अहले ईमान की खातून है, ये बाइज़्ज़त, बाइस्मत, बाइफ़त खातून है और इसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि ये ईमान वाली खातून है, बापर्दा खातून है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो बदनीयत अशख़ास होंगे वो उसको तंग नहीं करेंगे, वो उसको इज़ा नहीं पहुँचाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी जो पीछे गुजर चुका उसके लिए अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन आने वाले वक्त में एहतियात की जाए और पर्दे को एख्तियार किया जाए। ये था इस आयत मुबारका का मफ़हूम। आयत नंबर 60 है, तिलावत करते हैं।
لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ ترجمہ: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ منافقین اور ایسے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، اور مزید ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو کہ مدینہ میں بری بری خبریں اسلام، مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھیلایا کرتے تھے، پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور مسلمان ان کو ملک بدر کر دیں گے۔ فی قلوبہم مرض سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی وہ اسلام لانے کے باوجود مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ بدخواہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اتنے بدنیت اور مجرمانہ ذہنیت کے مالک ہیں کہ ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ اور المرجفون فی المدینۃ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مدینہ میں اسلام کی بابت، مسلمانوں کی بابت ایسی خبریں پھیلایا کرتے تھے، پروپیگنڈا کا طوفان کھڑا کیا کرتے تھے جس سے مراد ان کی اسلام کا امیج خراب کرنے کی تھی، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی تھی۔ لہٰذا یہاں تنبیہ فرمائی گئی ان لوگوں کو کہ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ مومن خواتین کو تنگ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے کا حکم دیا۔ تو اب جب کہ وہ پردہ کر کے خواتین باہر نکلیں گی تو اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر منافق مرد اب بھی ان کو چھیڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 61 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ ترجمہ: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے جس میں منافقین کو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگا دے گا اور مسلمان ان کو ملک بدر کر دیں گے۔ تو یہاں پر مزید اس میں اضافہ کیا گیا، مزید وضاحت کی گئی کہ پھر ان کا حال ایسا ہوگا کہ وہ پھٹکارے ہوئے ہو جائیں گے اور وہ جہاں کہیں مسلمان ان کو پائیں گے وہاں ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا حکم دے دیں گے، لہٰذا منافق اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں اور خواتین کو بھی چھیڑ چھاڑ کرنی بند کر دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 62 تلاوت کرتے ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ترجمہ: جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں کے بارے میں بھی، یعنی جو سرکش تھے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے رہے، جو رسولوں کی تکذیب کرتے رہے اور اللہ کے پیروکاروں کو نقصان اور ایذا پہنچاتے رہے، تو اللہ کی ان کے معاملے میں بھی یہی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے پیار سے سمجھایا، پھر ان کو تنبیہ فرمائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کیا۔ دنیا میں بھی ان کو عذاب نے آ کر پکڑا اور آخرت میں وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کرنے والا۔ لہٰذا منافقوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے سے باز آ جائیں اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 63 تلاوت کرتے ہیں۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ ترجمہ: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بچوں، اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ کفار اور منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، تو ان کا مقصد علم حاصل کرنا یا قیامت کے بارے میں جاننا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے
اور خود یہ جاننے کے لیے کہ جس بات کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس بات سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آخر وہ قیامت آ ہی کیوں نہیں جاتی، تو وہ ان باتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، لوگ بس اتنا جان لیں کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینہ برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ان غیب کی باتوں کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب نہ کیے جائیں۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 64 تلاوت کرتے ہیں۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بچوں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کا انجام بیان کر رہے ہیں کہ کافر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، شرک کیا، رسولوں کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس آیت نمبر 65 تلاوت کرتے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولی ولا نصیرا۔ ترجمہ، اس میں ابد الآباد رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ بچوں اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ کفار اور منافقین کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر وہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے کہ وہ ان کی جہنم سے خلاصی کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 66 ہے، 66 نمبر ورس تلاوت کرتے ہیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ ترجمہ، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول اللہ کا کہا مانتے۔ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کفار کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں الٹا لٹکائیں گے، ان کو منہ کے بل پھینکا جائے گا، تو وہ اس بات کی خواہش کریں گے، وہ حسرت کریں گے کہ اے کاش انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا ہوتا تو آج ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو بچوں کفار اس طرح کی حسرتیں کریں گے، تو اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 67 ہے، 67 نمبر ورس تلاوت کرتے ہیں۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ ترجمہ، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اس کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ تو کفار اس میں مزید کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کا کہا مانا، ہم نے اپنے سرداروں کا کہا مانا، تو ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں اور ان کے سرداروں کو پکڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اسی طرح فرماتے ہیں
کہ ایک کے بعد جب ایک گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے جائیں گے کہ اے اللہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان کو دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ ان سب کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے ہیلے بہانے کفار جہنم میں بھی کریں گے۔ اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں، آیت نمبر 68 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ اس آیت کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ بنتا ہے کہ جہنم میں جب وہ لوگ داخل کیے جائیں گے تو وہ اپنے سرداروں پر الزام لگائیں گے کہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، تو ان کو دوہرا عذاب دیا جائے، کیونکہ یہ نہ صرف اپنی گمراہی کی وجہ ہے بلکہ ہماری بھی گمراہی کی وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسی طرح فرمائیں گے کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، کیونکہ وہ سب کسی نہ کسی کی گمراہی کی وجہ بنے ہیں۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ان تمام آیات میں کفار اور منافقین کی حالت بتائی گئی ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 8 کا خلاصہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔